नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने बाज़ सवालात के जवाब अर्ज़ किए और ये कहा कि आइंदा भी चंद प्रोग्रामों में हम आपके सवालात को एंटरटेन करते रहेंगे। तो आज उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है। कुछ सवालात आज मेरे सामने हैं। ये सवाल जो सबसे पहले मेरे सामने है बर्मिंघम से है और ये दिलचस्प सवाल है। उसमें सवाल ये करते हैं कि क्या हाजी साहिबान टीवी देख सकते हैं, जबकि टीवी पर आप जानते हैं कि क्या कुछ दिखाया जाता है। और दूसरा सवाल भी इसी के साथ रिलेटेड है, मैं इकट्ठा जवाब दे दूंगा। हाजी साहबान बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? क्या उन्हें लोगों की बदखोई और बुरे कामों से परहेज़ करने की ज़रूरत है या नहीं? तो लगता ये है सवाल करने वाला हाजी साहबान से खासा तंग है। तो एक जवाब तो मजाक का देता हूँ आपको, फिर दूसरा हकीकत में भी देता हूँ। अगर उसका सारा कंसंट्रेशन सवाल करने वालों का गरीब हाजी साहबान पर ही है, वो जो हज करके गुनाह कर बैठे हैं, जुर्म कर बैठे हैं, तो टीवी भी देखना, क्या कुछ दिखाया जाता है। ख़त में लिखा है कि आपको पता है वहाँ तो डांस होते हैं और औरतें नंगे बदन की नुमाइश करती हैं, तो हाजी साहबान क्या ये देख सकते हैं? तो क्या जो गैर हाजी साहबान हैं वो खूब मज़ा ले सकते हैं बैठकर? मतलब ये कहने वाले का सवाल करने का मतलब ये है कि गैर हाजी साहबान के लिए तो ये जायज़ है सारा कुछ। तो जो अल्लाह अल्लाह के रसूल का घर देख आया है सिर्फ उसके लिए बंदिश है। तो अगर ये मसला आपको आज ये तय हो जाए कि हाजी साहबान के लिए ये पाबंदी और बाकियों के लिए जायज़ है, तो शायद अगले साल आप में से हज पर ही कोई ना जाए। तो ये दीन में दोहरा मेयार नहीं है। और ये कि हाजी साहबान को कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उनको मेरा ख्याल है बंद करके किसी कमरे में रख दें ताकि वो गरीब उनको दुनिया की हवा ही ना लगे। ये हमारी एक अजीब सी सोच है और हमारे मुआशरे में एग्जिस्ट करती है। इस्लाम में कोई हाजी हो या गैर हाजी, इस्लाम में कोई इम्तियाज़ नहीं है, पापाइयत नहीं है, कोई तबका नहीं इस्लाम क्रिएट करता कि जैसे ये प्रीस्ट हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये हाजी हैं, ये फलां हैं। नहीं, सारे ही हाजी हैं, सारे ही नमाजी हैं, सारे ही मुत्तकी हैं, सारे ही परहेजगार हैं। सब मुसलमान अगर वो अल्लाह के अहकामात की राह पर चले, अल्लाह के हुक्म की और अमर की तामील करें, तो इस्लाम के अहकाम सब के लिए यकसां हैं, हाजी हो या गैर हाजी हो। हलाल हराम सब के लिए बराबर है, नेकी बदी के अहकाम और पैमाने सब के लिए बराबर है, अच्छाई पर अमल पैरा होना सब के लिए बराबर है, बुराई से बचना सब के लिए बराबर है। तो इस किस्म का इम्तियाज़ ज़हन में न रखें। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि जिसको अल्लाह पाक ने हज की तौफीक दी और अपने घर बुला लिया, तो ये अल्लाह की उस पर एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स हुई हैं, अल्लाह की ख़ास रहमत और करम हुई है। अगर पहले वो अपनी ज़िंदगी को बुरे कामों से या फवाहिश से या मुनकरात से या ख़राबियों से नहीं बचाता रहा, तो अल्लाह ने उसे अपने घर बुला के जब ये फजल कर दिया तो उसके लिए, और तौबा करके आया, गुनाह बख्शवा के आया, तो उसके लिए एक रग़बत का उनसर ज़्यादा है कि कम से कम वो पलट कर बुराई की ज़िंदगी में अब दोबारा ना जाए और वो अपनी ज़िंदगी को आइंदा उसी तरह पाक रखे जो पाकीज़गी अल्लाह ने उसे अरफात, मुज़दलिफ़ा और मिना के मैदान में अता कर दी, और जब पाकीज़गी अल्लाह ने उसे सहने काबा में और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अता कर दी, उस तहारत को, तकवा को, नेकी को बरकरार रखे आइंदा ज़िंदगी, और ये तरगीब दूसरों के लिए भी दे। तो ये उसकी अपनी ज़ात के लिए तो बायस हया है कि वो हया करे उस बारगाह की हाज़िरी का उम्र भर और गुनाह से बचे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को छुट्टी मिल गई है, ये अहकाम दूसरों के लिए भी उसी तरह। जर्मन से महमूद साहब हैं कोई, और बर्मिंघम से सवाल करने वाले जो हैं वो गालबन M.K. भट्टी साहब थे कोई। तो जर्मन से महमूद साहब ने पूछा है कि क्या शौहर मरने के बाद बीवी का चेहरा देख सकता है? जवाब हाँ में है, देख सकता है। ये हमारी सोसाइटी में कम इल्मी की वजह से ख्याल पाया जाता है कि चेहरा नहीं देख सकता, चारपाई को कंधा नहीं देख सकता। ये कम इल्मी की बातें हैं, इसकी इजाज़त शरीयत में मना नहीं।
UK سے فضل کریم صاحب، فضل کریم ملک، انہوں نے ایک سوال کیا کہ کمرشل سود حرام کیوں ہے جبکہ وہ 45 سال سے اس ملک میں ہیں، تو اس نظام سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اچھا، ایک ملک میں 45 سال سے ہونا اور اس نظام سے بچنا یا نہ بچنا، یہ دوسرا سوال ہے۔ سود کمرشل ہو یا پرائیویٹ ہو، پرسنل لین دین میں سود، دونوں صورتوں میں سود ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ حرام ہے، اور اللہ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس سے باز نہیں آتا، اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ کے دین کے احکام اور قرآن و سنت کے خلاف کھلی بغاوت ہے، اور اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، بڑا شدید گناہ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ میری ایک کتاب ہے بلا سود بینکاری، اسلامی نظام معیشت اور بلا سود بینکاری، اس پر میری ایک کتاب ہے، تو اس پر میں نے اس کے اسباب بھی بیان کیے ہیں، اور بغیر سود کے بینکنگ اور معیشت کے سسٹم کو کی پریکٹیکل فارم اور انفراسٹرکچر بھی بیان کیا ہے، اور ان احادیث کو بھی جمع کیا ہے جس طرح اس کی حرمت اور اس کی وعید آئی۔ تو حرام تو بنیادی طور پہ کمرشل سود اس لیے ہے کہ یہ استحصالی نظام ہے، اور اس سے سرکولیشن آف ویلتھ کی بجائے ایکیومولیشن آف ویلتھ کا سسٹم بنتا ہے۔ لوگ اس میں سے پیسے کے ذریعے کماتے ہیں، اور حاجت مند لوگ اپنے کاروبار میں بھی عمر بھر سود دیتے 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 محتاج ہوتے ہیں، اور سرکولیشن نہیں ہوتی، معاشی اور اقتصادی نظام کو نقصان ہوتا ہے، اور سود کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے، قرض جوں کا توں رہتا ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ دیوالیہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملکوں کا ہم IMF ورلڈ بینک کے قرضے سود کے ساتھ لیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ارب ہا روپے ادا کر چکے ہیں، مگر وہ سود کی نظر ہوئے ہیں، اور اصل زر جوں کا توں رہتا ہے۔ تو کمرشل سود میں بھی اسی طرح کی خرابیاں ہیں، وہ وسیع پیمانے پر ہیں، وہ فسکل کمرشل لیول پر اور نیشنل لیول پہ ہو جاتی ہیں، کاروباری سطح پہ ہو جاتی ہیں، اور انڈیویجول لیول پہ لین دین میں بھی اسی طرح کی خرابیاں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جو لوگ رہ رہے ہیں غیر اسلامی ملکوں میں، مغرب میں، دیار کفر میں، وہاں یہ نظام ہے، تو ان کو مورگیج پہ مکان لینا پڑتا ہے، اور دیگر لین دین کے معاملات میں انوالو ہونا پڑتا ہے، ان کے پاس بچنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ایون اسلامک سینٹرز اور اسلامک کمیونٹیز بناتے ہیں، اور اپنی رہائش کے لیے جگہیں بناتے ہیں، کاروبار کے لیے لین دین کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس اور کوئی چوائس اور آپشن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات بتاتا ہوں، سود حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو جاتا، مگر وہ لوگ جو غیر اسلامی دنیا میں دار الکفر میں رہتے ہیں، اور مسلمان چونکہ اقلیت میں ہوتے ہیں، مائنورٹی ہوتے ہیں، اور مائنورٹی ہونے کے اعتبار سے وہ معاشی اور اقتصادی اور سماجی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اور چونکہ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور اگر رہیں گے، مسلم کمیونٹی کمزور رہے گی، تو نتیجتاً پھر وہ اسلامک سوسائٹی بھی بلڈ اپ نہیں ہو سکتی، پھر اسلامی ادارے بھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے، اور اسلامی ادارے جب وجود میں نہیں آئیں گے تو نوجوان نسلوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بیٹر نہیں ہوگا، اور مجموعی طور پہ دار الکفر میں مسلمان پھر سیاسی طور پہ کمزور رہیں گے، اور اوورآل ان کی کمزوری اسلام کے کلچر کو، اسلام کی سوسائٹی کو، اسلام کی لائف کو، اس کی کولیکٹیو لائف کو، اسلامک انسٹیٹیوشنز کو، ہر چیز کو متاثر کرے گی۔ اس لیے بعض فقہا کا جو اجتہادی ذہن کے حامل اور تخلیقی ذہن کے حامل فقہا رہے ہیں، اور ہمیشہ سے اوائل دور سے لے کے آج تک ان کا نقطہ نظر بعض فقہا کا یہ ہے کہ دار الکفر میں جو مالیاتی قوانین ہیں اقتصادی معاملات میں اسلام کے، جیسے سود کے اوپر قرض کا لینا دینا، مورگیج، اس کا حکم ان کے لیے، اس کا گناہ مرتفع کر دیا جاتا ہے، سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ارتفاع مسئولیت کہتے ہیں۔ وہ جو لائبلٹی ہے اس کی سسپینشن عمل میں آتی ہے، یعنی سود تو حرام رہتا ہے، مگر ایسے حالات میں یہ ان کے لیے استثناء ہوتا ہے کہ انہیں اللہ پاک ان کا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ مباح کی طرح یوٹیلائز کر کے اپنی اسلامک سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ حکم ہے۔ تو ان فقہا کے قول کے مطابق میری رائے اور میرا قول بھی یہی ہے، لہذا نان مسلم کنٹریز میں مسلمان مائنورٹیز اس رخصت اور رعایت سے فائدہ اٹھا سکتی۔ ایک اور سوال ہے، یہ مسز جاوید ہیں، جاوید فراز صاحبہ پیرس سے، وہ پوچھتی ہیں کہ شرم کیوں آتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کا عنصر مذہب اسلام میں زیادہ کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نامحرم سے لکھ کر سوال کرنا اسلامی نقطہ نظر میں جائز ہے یا نہیں؟ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ سمپل ہے، یہ جائز ہے۔
کسی غیر محرم سے، استاد سے، اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، ٹیچر سے، لیڈر سے، کسی بھی اہل علم سے آپ لکھ کر بھی سوال کر سکتی ہیں، بلکہ زبانی پوچھ کر بھی سوال کر سکتی، پوچھ کر بھی سوال کرنے میں، زبانی سوال کرنے میں بھی حرج نہیں، بشرطے کے جو پردے کے احکام ہوتے ہیں سارے جسم کے ڈھانپنے کے وہ پورے ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ شرم کیوں آتی ہے اور اس کا عنصر اسلام میں زیادہ کیوں ہے؟ یہ ایک اسپریچول اور ریلیجس میٹر بھی ہے، یہ ایک سوشل میٹر بھی ہے، یہ ایک کلچرل میٹر بھی ہے، تو اس لیے میں نے کہا یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیے، شرم ایک ویلیو ہے، اسلام کا ایک اپنا سوشو کلچرل آرڈر ہے، ویسٹرن سوسائٹی کا ایک اپنا سوشو کلچرل آرڈر ہے، ہمارے ہاں ایک اپنا کنسیپٹ آف ویلیوز ہے، ہماری ہیں ویلیوز ہیں، ہماری نارمز ہیں، اقدار ہیں جن کو ہم قدریں کہتے ہیں۔ مغربی دنیا میں اقدار اور ویلیوز کا، نارمز کا ایک اپنا جداگانہ تصور ہے۔ ویسٹ میں یہ جو مورل ویلیوز ہیں، اسپریچول ویلیوز ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہوتی، مستقل نوعیت کی نہیں ہوتی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ویسٹرن سوسائٹی میں اس لیے کہتے ہیں، اگر آپ ویسٹرن سوشیالوجی پر کتابیں پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ ویسٹرن سوسائٹی ویلیو بیسڈ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ویلیوز سوسائٹی بیسڈ ہوتی ہیں۔ یعنی ایک وقت میں سوسائٹی نے جس طور طریقے کو پسند کیا اور ساری سوسائٹی پسند کرنے لگ جائے تو وہی سوسائٹی کی ویلیو بن جاتی ہے، پھر اسی ویلیو کے مطابق ویسٹ کی جو پارلیمنٹس ہیں وہ قانون سازی کر دیتی، لیجسلیشن ہو جاتی۔ کل کو ایسا ہوتا ہے کہ فار سرٹن ریزنز سوسائٹی اس چیز کو ناپسند کرنے لگ جاتی، اور وہ ناپسندیدگی بڑھتے بڑھتے سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے، تو ساری سوسائٹی کا کنسنسس اس کو ڈس لائک کرنے پر ہو جاتا ہے۔ تو جب ڈس لائک ہو جائے تو وہ ویلیو ریجیکٹ کر دی جاتی، جب ویلیو ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو بعد میں لا بھی بدل جاتا ہے، لیجسلیشن چینج ہو جاتی۔ اس لیے ویسٹرن سوسائٹی میں نہ ویلیوز کا کریکٹر پرماننٹ ہے، اور نہ اس کی وجہ سے جو سوشل فیبرک بنتا ہے اقدار کا، نہ وہ پرماننٹ ہوتا ہے، اور نہ لیجسلیشن جو ویلیو ریلیٹڈ لیجسلیشن ہے نہ وہ پرماننٹ ہوتی۔ ان کے ہاں پھر موریلٹی کا کنسیپٹ بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ اسلام کا تصور بڑا بلند اور بڑا بالا ہے، اسلام میں ویلیوز پرماننٹ ہیں، ان کا کریکٹر پرماننٹ ہے، اس لیے موریلٹی اسلام کے اندر پرماننٹ ہے، پرسسٹنٹ ہے اور کنٹینیوس ہے، اور جو لا ویلیو بیسڈ ہوتا ہے پھر اس کو بھی چینج کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ لہذا اسلام میں جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ حرام رہے گی، جو حلال ہے وہ حلال رہے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ اسلام کے اندر اقدار بنیادی، ان کا بنیادی ہدایت بھی قرآن اور سنت نے دی ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا منع ہے، بے حیائی منع ہے، غیبت منع ہے، چغلی منع ہے، بے حیائی کا کام منع۔ اب ہم شرم کے لفظ کی طرف آ رہے ہیں، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اسلام نے بنیادی طور پہ کنڈیم کر دیا ہے، اور کچھ ایسی ویلیوز ہیں جن کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس میں عورت کی عصمت، عورت کا تقدس، اسلام میں عورت کا تصور جو ہے، ہم مغرب میں تو صرف ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، تو اسلام میں ڈبل کنسیپٹ ہے، ایک ویمن رائٹس کا کنسیپٹ ہے اور ایک ویمن سینکٹیٹی کا کنسیپٹ ہے، یا ویمن چیسٹیٹی کا کنسیپٹ ہے، عورت کی عصمت کا، تقدس کا۔ تو اسلام میں عورت کے حقوق بھی ہیں اور عورت کی عصمت اور تقدس کا بھی تصور وہ ہے۔ مغرب میں یہ تصور نہیں ہے، مغرب میں عورت مرد جیسی ہے، جبکہ اسلام میں عورت عصمت اور تقدس کے اعتبار سے من وجہن، ایک اعتبار سے وہ مرد سے بھی بلندتر ہے، کیونکہ عورت ماں ہے، اور ماں ہونے کے ناطے مرد جو بیٹا ہوتا ہے اس کی جنت بھی عورت کے قدموں کے نیچے۔ اس نسبت سے عورت بیٹی ہے، اور بیٹی ہونے کے ناطے اس کی پرورش کرنا، ماں ہونے کے ناطے اولاد کی جنت اس کے پاؤں کے نیچے، اور بیٹی ہونے کے ناطے اگر ماں باپ اس کی اچھی پرورش کر کے نیک بنا دیں تو ان کی جنت بیٹی کے سبب سے ملتی، وہ بیٹی انہیں جنت میں لے جاتی۔ بہن ہے، اس کے ساتھ اگر ماں باپ یا بھائی نیکی کر دیں تو بڑا باعث اجر ہے اور اس کے لیے باعث جنت ہے۔ تو یہ جو رشتے ہیں تو ان کا ایک تصور ہے اسلام میں۔ اس طرح اسلام نے ایک پردے کا تصور دیا ہے، اسلام نے اس کی عصمت اور عزت رکھی ہے۔ زنا، بدکاری حرام ہے، ویسٹ میں اگر رضامندی کے ساتھ کوئی بدکاری کر لے تو وہ ممنوع نہیں ہے، وہاں جبرن کوئی بدکاری کرے تو جرم ہے۔ اگر رضامندی کے ساتھ کوئی بدکاری اور حرام کاری کرتا پھرے دونوں، تو وہ ان کا میوچول ہیومن رائٹ ہے۔ تو ان کے ہاں بدکاری
نہ جرم ہے نہ گناہ ہے. گناہ جرم اس وقت بنتا ہے جب جبر ہو. تو پتہ یہ چلا کہ مغرب کی سوسائٹی میں بدکاری برائی نہیں ہے، جبر برائی ہے. اگر اس کی مرضی کے بغیر وداؤٹ ہر کانسنٹ اگر بدکاری کر دی تو اس کا جرم بن گیا، اور اگر ود میوچول کانسنٹ کرتے رہے تو یہ جرم نہیں. اب اسلام میں عورت کی عزت اور عصمت نکاح جیسے شرعی تعلق کے بغیر وہ تقدس کی جگہ ہے، لہذا یہاں بدکاری حرام ہے. لہذا اسلام میں ایک پردے کا تصور ہے. سر سے لے کر جسم تک عورت کا جو جسم ہے وہ ایک بڑی قابل قدر چیز ہے، اس کو ڈھانپا جاتا ہے. اس کو ننگا کرنا یہ اسلام میں اس کی عصمت اور اس کے بلند مقام کے منافی ہے. جس طرح آپ بڑی قیمتی چیز کو ایک ملفوف لفافے میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں اور عامیانہ چیز کو اوپن چھوڑتے ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام میں عورت کا پردہ کیوں ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں جس طرح لوہا آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور زیور کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اسلام میں عورت کا مقام عصمت کے اعتبار سے زیور جیسا ہے. لہذا زیور کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں. اللہ نے عورت کی عصمت اور تقدس کی حفاظت کا حکم دیا ہے. آپ ویسٹرن سوسائٹی میں کرسچنز سے خود یہ سوال کریں کہ حضرت مریم کی جو تصویریں ویسٹرن سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، ہم تو درست نہیں سمجھتے، خیالی تصویریں ہیں مگر ان کے ہاں اویلیبل ہیں. ہولی میری کی حضرت مریم کی تصویریں آپ خود ان سے پوچھئے کہ آپ حضرت مریم کی تصویریں جو مغرب نے بنائی ہیں، خود کرسچنز نے بنائی ہیں اپنے ہاں، کیا وہ ننگے سر اور ننگے جسم کے ساتھ ہیں یا پورے طور پر باپردہ ہیں؟ مغرب کی اپنی بنائی ہوئی تصویریں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپردہ تصویریں، سر ڈھانپا ہوا ہے، جسم ڈھانپا ہوا ہے اور سراسر عصمت اور تقدس کا پیکر ہے. اب ہمارا نقطہ نظر کیا ہے کہ اب یہ رنگ تصویر میں مغرب نے، عیسائی کمیونٹی نے آج حضرت مریم کی تصویر بناتے ہوئے کیوں دیا ہے، جبکہ ان کے ہاں جو سٹینڈرڈ ہے وہ تو عورت نائٹی کے ساتھ بھی پھرتی، نی مریاں بھی پھرتی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی تصویر بناتے ہوئے انہوں نے آج کی مغرب کی عورت کا ماڈل کیوں نہیں رکھا سامنے، اس طرح کی تصویر بنا دیتے، نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اہل مغرب کے اپنے دماغ میں، اپنی نفسیات میں، تحت شعور میں، لا شعور میں بھی یہ بات ہے کہ عورت کی عظمت پردے میں ہے، سر اور جسم کے ڈھانپنے میں ہے، اور اس کا جسم کو ننگا کرنا یہ اس کی عظمت اور عصمت کے منافی ہے. بس یہی اسلام آج تک امت مسلمہ اس پہ عمل کرتی ہے جس پر حضرت مریم نے عمل کیا. لہذا جو چیز اسلام میں ایسی عصمت اور عزت اور حیا جیسی قدر کے منافی کوئی چیز ہوگی تو وہ عمل پھر شرم کا ایک جذبہ پیدا کرے گا. چونکہ اسلام میں انسانی فطرت میں اور نفسیات میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو اس سے شرم آئے گی. چھوٹا اگر بڑے کو بے ادبی سے بولے گا تو شرم آئے گی. کیوں کہ اسلام میں ادب فرض ہے، مغرب میں ادب فرض نہیں ہے. تو چھوٹا بڑے کی بے ادبی کرے گا اسے شرم آئے گی. تھوڑی بے حیا عورت کی کوئی بے عزتی کرے گا یہ بے حیائی کی بات ہے، اس کو شرم آنی چاہیے، شرم آئے گی. تو اسلام میں جہاں ایسی قدریں پامال ہوتی ہیں وہاں شرم آتی ہے، اور وہ جذبہ لاشعوری طور پہ انسانی نفسیات میں رکھ دیا گیا ہے. یہ اسلام کے اندر اس کا عنصر ہے، اور یہ اسلام کی سائیکالوجی، اسلام کی سوشیالوجی، اسلام کا جو سوشل فیبرک اور کلچرل فیبرک اس کا بڑا نقطہ عروج ہے، اور بڑا حسین اور باکمال عنصر ہے اسلام کا جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اگلا سوال ہے، یہ چودھری محمد بشیر صاحب ہیں فرانس سے، کہ جو لوگ پچھلی صف میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے ہاں دیکھیے قرآن مجید کے ادب کا ایک تصور ہے. اگر تو اتنا بڑا ہجوم ہے مسجد میں جیسے کعبۃ اللہ کے سین میں، مسجد نبوی میں ہوتا ہے، کہ اور آپشن کوئی نہیں، کہ ہزارہ صفیں ہی صفیں ہیں، آپ جہاں بھی جا کے پڑھیں وہ کسی نہ کسی صف کے پیچھے ہوگا، یعنی کھلی اور خالی جگہ نہیں ہے وہاں، تو پھر مستثنا ہے. لوگ نمازیوں کے نماز پڑھنے کے آگے سے بھی گزرتے رہتے ہیں اور وہ گناہ نہیں، ایسے حالات میں مستثنا ہوتا ہے. چونکہ یہ آپشن آپ کے پاس اور کوئی نہیں، یہ ایک مجبوری کی حالت ہو جاتی. مگر ایسی مسجد اور ایسی جگہ جہاں تھوڑے لوگ ہیں، ایک صف ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہیں، تو قرآن مجید کی کسی نے اگر بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے، اول تو نماز جہاں پڑھی جا رہی ہے وہاں بیٹھ کے پیچھے اس صف پہ تلاوت قرآن مجید کھول کے پڑھنے کا تک نہیں. کیونکہ نماز یا فرض ہوگی، جماعت اگر ہو رہی ہے تو فرض ہوگی، تو تلاوت تو نفل ہے، لہٰذا اس فرض کے سامنے بیٹھ کے نفل پڑھنا درست نہیں، وہ نماز میں شریک ہو. اور اگر ویسے لوگ سنت اور نفل ادا کر رہے ہیں
تو پھر اس نے تلاوت کرنی ہے تو بہتر ہے ایک طرف ہو کے کرے تاکہ قرآن مجید کا ادب برقرار رہے، لوگ پشت نہ کریں۔ لیکن اگر ہجوم ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ اگر اور کوئی آپشن نہ ہو تو پھر گناہ نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک مسلمان آباد ہیں اور شراب کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی آمدنی اسلامی نقطہ نظر سے کیا مسجدوں اور اسلامی کاموں پر خرچ کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں اس سوال کو خود سپلٹ کر کے دو حصوں میں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو شراب کے کاروبار سے اجتناب کرنا چاہیے، حتی الوسع اجتناب کرنا چاہیے۔ جس طرح شراب پینا حرام ہے، اس طرح شراب کی انکم اور کمائی کھانا بھی حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب رہ گیا یہ کہ بہر صورت جو لوگ کرتے ہیں وہ جمعہ کے دن مسجد میں آ گئے، عید کے موقع پر آ گئے، اجتماع میں آ گئے، مسجد والوں نے اعلان کر دیا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، لندن ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، ویسٹرن ورلڈ ہے، وہاں تو پیسے کی اسلامک سوسائٹی کو اسلامی مراکز مساجد تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، اعلان کر دیا کہ مسجد کی ضرورت ہے، تعمیر ہو رہی ہے تو دیں۔ اب ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق پیسے دے رہا ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا گروسری کا کاروبار ہے اور اس میں شراب کا کوئی آدمی کر رہا ہے بیٹھا، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی ریسٹورانٹ پہ کام کرتے ہیں اور اس میں شراب ہے، جو کہ میں نے پہلے کر دیا، وہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، یہ پہلی بات۔ مگر اب بات ہو رہی ہے کہ مسجد میں آیا، مدد کی ضرورت تھی تو اس نے خواہش کی کہ میں بھی مسجد کی مدد کر دوں، تو اب وہ سوال ہے کہ کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں ان کا پیسہ نہیں لیں گے۔ اب آپ سوچئے، ایک گناہ تو اس غریب نے یہ کیا کہ شراب کا کاروبار کیا اور کمائی غلط کی، ایک گناہ۔ دوسرا، وہ کسی نیک کام پہ صرف کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو اس سے روک رہے ہیں تو پھر وہ سیدھا وہ بھی جا کے کلب پہ خرچ کرائے گا، نائٹ کلب پہ اور خرابی اور بدکاری پہ خرچ کرائے گا اور کسی جوئے پہ خرچ کرائے گا۔ اگر اس کے پاس پیسے ہیں اور یہاں خرچ کرنے کا اس کا ارادہ بن گیا ہے تو اس کو بجائے وہ مزید گناہ کروائیں کہ اور برائی پہ خرچ کرے، کم از کم اسے برائی سے روک لے، اچھی راہ پہ خرچ کروائیں۔ اب اچھی راہ کی صورت کیا ہے کہ مسجد پہ نہیں خرچ کر سکتا، سودی کاروبار ہے کسی کا، اللہ توفیق دے کہ وہ چھوڑ دے، مگر اب نمازیوں میں آ گیا، اس نے کہا میں بھی اعلان کرتا ہوں 10,000 پاؤنڈ یا 5,000 یا 1,000 پاؤنڈ دوں گا، ملی جلی کمائی ہے۔ تو جس شخص کی کمائی شراب کی ایسی چیز ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ بجائے مسجد پہ خرچ کرنے کے، مسجد کے ٹوائلٹس بھی بننے ہوتے ہیں، تو ٹوائلٹس مسجد کا حصہ نہیں ہوتے، خارج ہوتے ہیں، اور انہیں وہ مسجد کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، جوتے رکھنے کی جگہ بھی بننی ہوتی ہے، کپڑے لٹکانے کی جگہ بھی بننی ہوتی ہے، باہر کار پارکنگ بھی بنی ہوتی ہے۔ تو ویسٹرن ورلڈ میں جب مسجد بناتے ہیں تو اس کے ساتھ اور بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ مسجد کی نیسیسٹیز ہیں۔ لہٰذا اس قسم کے پیسے جو غلط ذرائع سے کسی نے کمائے ہوں اور وہ خرچ کرنا چاہے تو وہ اس قسم کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے پر خرچ کر سکتا ہے کہ وہ کار پارکنگ اس سے ان پیسوں سے بنا لیں، ٹوائلٹس بنا لیں، اور جگہیں باتھ رومز بنا لیں، بے شمار ایسی جگہیں۔ یہی حکم ویسٹرن ورلڈ کے لیے بھی ہے اور یہی حکم پاکستان یا اسلامی ملکوں کے لیے بھی ہے۔ کچھ لوگ اگر یہاں بھی خرچ کریں، دینی مدارس اور مساجد اور دینی اداروں کو دینا چاہیں اور کمائی ان کی جائز نہیں ہے، تو وہ اس کے پیسے اگر آ جائیں تو ان کے ذریعے پھر ٹوائلٹس، باتھ رومز، کار پارکنگ، زمینوں کو درست کرنا، باہر کی سراؤنڈنگ، اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر خرچ کر لیا جائے تاکہ وہ پیسے مزید غلط کاموں پہ خرچ ہونے سے روکے جا سکیں۔ ایک سوال ہے کسی کا، اب یہ اس قسم کا میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بعض ایسے سادہ سوال ہیں جو آپ اپنی لوکل مسجد کے خطیب صاحب سے کر لیا کریں، بہتر ہے، ہمارا وقت بچ جاتا ہے۔ میں گیس کا مریض ہوں اور بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سلسلے میں کیا کروں؟ سادہ بات ہے کہ اگر تو وہ اتنا وقفہ ملتا ہے کہ آپ دوبارہ وضو کر سکتے ہیں تو وضو ریوائیو کرتے رہا کریں، اور اگر اتنا فریکوینٹ وضو ٹوٹتا ہے کہ آپ بار بار وضو نہیں کر سکتے اور نماز آ جاتی ہے تو وہ مریض ہے، پھر وہ معذور ہے، ایسی صورت میں تیمم کی بھی اجازت ہے۔ آج کے پروگرام میں میرا خیال ہے وقت ختم ہونے والا ہے، یہ ہو چکا ہے، ہم اتنے ہی سوالات کے جواب پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی سوالات کو انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں لوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔